Bia Rani is a complete novel by अंदलीब सारा। सुबह के उजालों जैसी इस बच्ची ने जन्म लिया। सभी चेहरा, रोशन पेशानी, हर नक्श बड़ी फुर्सत से बनाए गए थे। ए सकीना, तेरे ख़ानदान में कोई इतना प्यारा नहीं? कोई न कोई साफ गो औरत कह ही देती। 2 बहनों और भाइयों के बाद वो दुनिया में आई थी और अब सबके लिए खिलौना बन गई थी। अम्मी ने उसे सिर्फ पैदा किया था, पाला तो बड़ी आपी ने था, शमी आपी, जो उसके लिए दूसरी माँ थीं। छोटी आपी नॉवल की रसिया, ड्रामों फिल्मों की शुदाई। उन्होंने अबीहा नाम रखा था। इतना मुश्किल नाम ज़बान पे नहीं चढ़ता। भाइयों ने नाक मुँह चढ़ाई। मैं तो इसे बिया रानी कहूँगा। अब्बू ने प्यार से गोद में झुलाते हुए कहा। यूँ अबीहा तो सिर्फ स्कूल शनाख्ती कार्ड में थी, बाकी सब उसे बिया कहते और अब्बू बिया रानी। यूँ सबका प्यार समेटते हुए वो वाकई ख़ुद को रानी समझ बैठी। उसको 8वां साल लगा था जब शिमी आपी ने अम्मी की तवज्जो करवाई। हामी चचा की गुड्डी अपनी बिया से 1-1.5 साल छोटी है, लेकिन बिया का कद उससे कम है। आय हाय, माँ की तरह है, गोरीला जैसी। अम्मी को अपनी ऊंची लंबी देवरानी कभी पसंद ना थी, लेकिन 2 बरस बाद जब वो बिया का रिज़ल्ट सुनने गईं तो वो अपनी तमाम हमजमात लड़कियों में बहुत छोटी लग रही थी, जैसे कि केजी का बच्चा। गोरी रंगत और करंजी आंखों वाली नाजुक सी बिया जो वाकई बहुत प्यारी थी, बस कद में मार खा गई थी। शिमी आपी ने उसकी पोनी कटवाई। लंबे बाल खून चूसते हैं ना। कॉम्प्लान दूध में घोल कर पिलाती। हाँ है तुम सब ऊंचे लंबे। ये ठिगनी किस पे चली गई? कोई ना कोई औरत तमस्कर उड़ाती। खाला आप पे चली गई ये। खालू आपसे कितने लंबे हैं ना। आप बार बार हमारे घर आती थीं, बस आपका साया पड़ गया। तलहा शुरू से बदतमीज़ और मुँह फट था। बिया से समोसे चिप्स छीन के खा जाता था, लेकिन उस पल बिया को उस पर बहुत प्यार आया जिसने मुँह फट खाला के सामने उसका मोराल बुलंद किया था। अब्बू जब मूंगफलियाँ लाएंगे इसका हिस्सा अलग दूंगी, उसने दिल में इरादा कर लिया था। कोई शक नहीं, बिया को ताकामत थी। घर वालों ने उसे इतना प्यार दिया था कि उसे अपनी कमी या खामी कभी महसूस ना हुई थी। अब्बू जो हर मामले में उसे अव्वलियत देते, बहनें जो लाड उठाती, भाई जो हर बात में उसे याद रखते, और माँ की मोहब्बत का तो कोई अंत ही ना था। लेकिन बाहर की दुनिया वो देखती है जो उसे नज़र आता है। इस दुनिया को हमारी खामियाँ, बशरी कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं। खूबियाँ तो बस वालिदैन को दिखाई देती हैं। सालाना फंक्शन में वो हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन उसके टीचर्स का ख्याल था कि यूँ उनके स्कूल को स्पेशल बच्चों का स्कूल समझा जाएगा। लेकिन फिर बिया की परफॉर्मेंस देखकर उसे मौका दिया गया। उसकी परफॉर्मेंस को सबने सराहा, लेकिन न जाने क्यों बिया का दिल खुशी से महरूम रहा। पहली बार किसी के तबसरे ने उसका दिल तोड़ दिया था। उसे अपनी 11 साल ज़िंदगी में लोगों की निगाहों में तज़हीक महसूस हुई थी। पहली बार वो खुद में सिमट गई थी और ज़िंदगी में पहली बार उसने अपने आंसू घर वालों से छुपा लिए थे। ये दौर आगही का था या शऊर का, लेकिन लोगों के तबसरे, जुमले उसे एहसास दिलाने लगे वो मुख्तलिफ है। वो शीशे के सामने खड़ी होकर अपना जायज़ा लेती, चेहरा दाएं से बाएं करती, रुख मोड़ कर खुद को देखती। हाथ पैर उंगलियां सब आज़ाद सलामत थे। फिर कमी कहाँ थी? वो कद आदम आईने के सामने खड़ी थी। बिया रानी, कब से कमरे में हो? अब्बू ने आके लाइट रोशन की तो नीम तारीक कमरे में उजाला भर गया। साथ छोटी आपी भी थी। वो शीशे में खड़ी उनका अक्स देख रही थी। ऊंचे लंबे खूबसूरत अब्बू, उनके साथ नाजुक सरोकद आपी और उनके हमरा वो खुद। वो कहीं से भी उनसे मैच ना होती थी। कमी वासिया थी। मैं घर आया तो मुझे बिया की आवाज़ ही सुनाई ना देती। अब्बू के लहजे में हलावत थी। तुम्हारी पसंद के कबाब बनाए हैं और रसमलाई भी। चंद लम्हे पहले की कुल्फत, एहसास कमतरी अनका हो गई थी।
وہ خبریں دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ تبصرے بھی کر رہی تھی جب اچانک ابو نے سوال کیا، تم اداس کیوں ہو بیٹا؟ وہ یکدم چپ ہو گئی جیسے کسی نے دل کی بات پکڑ لی ہو۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ ابو سنجیدہ تھے۔ میں مکمل کیوں نہیں ہوں؟ اس کا ننھا دل بوجھ نہ سہار سکا تھا۔ کس نے کہا؟ وہ حیران تھے۔ شفاف آئینے ڈبڈبا گئے تھے۔ شرمندگی، دکھ، اہانت کا احساس کیا کچھ نہ تھا ننھے سے دل میں۔ ابو بنا ٹوکے سنتے رہے۔ بیٹا، کیا ہم سب کی محبت میں کہیں کوئی کمی ہے؟ نہیں، اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ ہر بات، ہر شخص ہماری پسند اور مرضی کا نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی کو پسند نہیں آ سکتے، نہ ہی ہر کوئی ہمیں پسند ہوتا ہے۔ زندگی میں ہر بات سینے سے نہیں لگاتے۔ مجھے شوگر ہے، شیمی کے کان بہتے ہیں، طلحہ گنج بند کا شکار ہے، تو کیا ہم نامکمل ہیں؟ ابو نے رسان سے پوچھا۔ سومی بھینگی ہے، تمہاری فری خالہ توتلی، کیا ہم سب نامکمل ہیں؟ سب میں کمی ہے، بس محتاجی نہ ہو۔ نعمتوں پہ نظر رکھو گی نا تو ادھورا پن تکلیف نہیں دے گا بیٹا۔ ابو کے لہجے کی ٹھنڈک روح میں اتر گئی تھی۔ اس نے BSc کیا، پھر مختلف کورسز۔ ان برسوں میں اس کا قد بس چند انچ ہی بڑھ سکا تھا۔ دبلی پتلی نازک سی بیا گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ ابو ہر بات میں اسے اہمیت دیتے۔ آج کیا پکایا جائے؟ امی اس سے پوچھتی۔ یوں گھر میں اسے اولیت حاصل تھی۔ کپڑوں کی شوقین، پاپ میوزک کی دلدادہ، خوش مزاج، با اعتماد حاضر جواب۔ یہ اس کا 70واں سن تھا۔ بالی عمر یا خوابوں کا مسکن۔ سب کزن سہیلیوں کے پاس کوئی نہ کوئی قصہ ہوتا، کسی نہ کسی کا تذکرہ۔ منگیتر کزن وہ چپ چاپ سنتی، دل چاہتا اس کا بھی کوئی ہو، لیکن کبھی کوئی اس کے جانب نہ بڑھا تھا۔ بہنیں ودا ہو گئیں، بھائیوں کے گھر آباد ہو گئے، لیکن بیا رانی کی اپنے گھر میں وہی اہمیت تھی۔ خرچہ امی کے ہاتھ میں تھا، کچن کی ذمہ داری بھابھیوں کے سپرد تھی۔ بیا کی فرمائش پر کھانے پکتے تھے، گھر کے معاملات طے ہوتے، بہنیں لاڈ اٹھاتیں، بھائی جو شے لاتے اسے پکڑاتے، لیکن بھابھیاں وہ خود کو محکوم رعایا ہی سمجھتیں۔ انہیں بیا سے کھچاؤ محسوس ہوتا۔ امی ابو کی خواہش تھی کہ بیا بھی اپنے گھر کی ہو جائے، لیکن ہر کوشش ناکام ہو جاتی۔ وجہ اس کی پست قامتی تھی۔ بچے بھی ایسے ہی پیدا ہوں گے، کوئی کہتا۔ کسی کو خاندانی بیماری کا خدشہ ستاتا۔ میری خالہ کی ایک ٹھگنی نند ہے، اس سے لوگ دعائیں کرواتے ہیں۔ 10 بیویوں کی کہانی پڑھتی ہے، وہ عبادت کرتی ہے۔ یہاں دیکھو، ذرا لیڈی باس بنایا ہوا ہے۔ بڑی بھابھی کے لہجے میں طنز تھا۔ اور اب اس کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ چھوٹی بھابھی نے تمسخر اڑایا۔ بیا کے کانوں میں یہ جملے پڑے، اسے لگا وہ وہی 11 برس کی بچی ہے جسے اسکول فنکشن میں مسترد کر دیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ پہلے ابو کے سامنے حال دل کھولا تھا، اب کسی کو کچھ نہ بتا سکی، نہ جانے کیوں۔ سب فرائض ادا ہو چکے ہیں، بس اب مالک کے گھر کا بلاوا آ جائے۔ امی اٹھتے بیٹھتے یہی دہراتی تھیں، اور کوئی قبولیت کی گھڑی تھی جو اچانک ابراہیم ماموں نے انہیں عمرہ ادا کرنے کی خوشخبری سنائی تھی۔ وہ فرداً سب سے مل رہی تھی۔ آپا، ہمارا سلام دیجیے گا، کوئی بڑوسن گلوگیر آواز میں یاد دہانی کرواتی۔ دعا کرنا ہمارا بھی بلاوا آ جائے، کوئی رشتہ دار عاجزی سے کہتا۔ امی، مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آئے گی، بیا نے ان کے کان میں سرگوشی کی تھی، گلوگیر لہجہ، نمکین پانیوں سے بھری آنکھیں۔ میری بچی، میں تیرے نیک نصیب کی دعا کروں گی۔ امی نے پیشانی پر مہر ثبت کی تھی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے سوں سوں کرنے لگی۔ امی بھی ایئرپورٹ پر بار بار بیا کو پیار کر رہی تھیں۔ لگتا ہے بیٹی صرف بیا ہے، بڑی بہو نے ہنستے ہنستے طنز کیا تھا۔ امی نے سب کو اللہ حافظ کہا، ایک بار مڑ کر بیا کو دیکھا، اور وہ ایک نظر اس کے دل میں نقش ہو گئی تھی۔ ابھی امی کو گئے چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ابراہیم ماموں نے اطلاع دی کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور وہ بنا کچھ کہے دائی اجل ہو گئیں۔ سب کو صدمہ تھا، لیکن بیا کی حالت نہ سنبھل رہی تھی۔ دلاس سے تسلی سمجھانا سب بیکار تھا۔ وہ گھر کا چھوٹا بچہ تھی جسے نیند بھی ماں کے سینے پہ سر رکھ کے آتی تھی۔ وقت گھاؤ دیتا ہے تو مرہم بھی عطا کرتا ہے۔ جب دل سنبھل گیا تو گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ موقع پاتے ہی بھابھیوں نے پرزے نکالے تھے۔ وہ خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔
ابو خود کو بیا کی خاطر سنبھال رہے تھے۔ سب کی اپنی زندگیاں تھیں، مسائل تھے، سو سب مصروف ہو گئے۔ بس گھر کا چھوٹا لاڈلا بچہ ماں کی یاد میں سسکیاں بھرتا تھا۔ لیکن وقت کس کے پاس تھا بھلا؟ امی کی وفات کے بعد ابو نے اپنی ذات میں اسے سمیٹنا چاہا تھا، اسے تنہا نہ بیٹھنے دیتے، نظر نہ آتی تو آوازیں دیتے، دسترخوان پہ اس کی غیر حاضری محسوس کرتے۔ توبہ ہے، ابو جی کو تو بس ایک ہی اولاد ہے بیا رانی، آپ تو جیسے ستیلے ہیں نا۔ بڑی بھابھی نے دبے دبے لفظوں میں باقی سب کے کان بھرنے کا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ پتھر پر پانی پڑے تو سوراخ ہو جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ زہریلے تبصروں کے اثرات نہ ہوں؟ بیا رانی ابو کی پکار پر جھٹ نمودار ہوتے بھائیوں کے ماتھے کے بل اب واضح نظر آنے لگے تھے۔ بیا گڑیا خبریں پڑھ کے سناؤ، بادل آ رہے ہیں، پکوڑے تو بناؤ۔ ابو جی کی فرمائش پوری کرتے ہوئے بیا کے ہاتھوں میں واضح لرزش اتر آتی۔ تیل کا ضیاء، مہنگائی، زبان کے چسکے، یہ باتیں بیا کی آنکھوں کو نمکین پانی سے بھر دیتی تھیں۔ باپ چھت ہوتا ہے سائبان، ماں وہ ستون ہے جس سے لپٹ کر تھام کر اولاد گیت گاتی ہے، روتی ہے، اپنی چوٹیں دکھاتی ہے اور پھر بازو حائل کر کے سو جاتی ہے۔ بیا کے پاس چھت تو تھی، بس وہ ستون نہ رہا تھا جو اس کے جذبات پر تسلی کا پھایہ رکھ سکتا۔ بیٹیاں ماؤں کی سہیلی ہوتی ہیں تو مائیں ان کی ہمراز۔ بہت سی باتیں، مسئلے جو ماں سمجھ سکتی ہے، سمجھا سکتی ہے، بیا کا دامن اس سے خالی تھا۔ ابو کی شکستہ دلی، ٹوٹا مان اسے کچھ بھی کہنے سے روکتے۔ دونوں ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ تارے گننا اسے بچپن سے پسند تھا۔ رات کو کھڑکی سے باہر اسے تارے گنتے ہوئے دیکھ اچانک ابو پوچھتے، بیا رانی سوئی نہیں؟ اور وہ جھٹ سے سوتی بن جاتی۔ ابو کی دلی خواہش تھی کہ بیا اپنے گھر کی ہو جائے۔ میل جول والوں کو کہا، کچھ نے تسلی دی، کچھ نے پیسے اینٹھے اور کچھ نے صاف جواب دے دیا، مجھے لگتا ہے بیا میرے مرنے کے بعد بھائی تجھے برداشت نہ کریں گے۔ حبس والا موسم تھا، لوڈ شیڈنگ نے طبیعت بوجھل بھی کر دی تھی اور بیزار بھی۔ سب گھر والے صحن میں براجمان تھے جبکہ وہ دونوں کمرے میں تھے۔ ایسا مت کہیں، آپ کا سایہ سلامت رہے، آپ تو جینے کا بہانہ ہے۔ بیا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ ابو کے ہاتھ میں اپنی مٹھی دبا کر سسکنے لگی، جیسے اس لفظ کو ہمیشہ کے لیے چھپا لینا چاہتی ہو۔ ہاں نا، جو باپ کے زندہ ہوتے بہن کو بھول جائیں، مرنے کے بعد کیا بعید۔ بیا آنسو صاف کرنے لگی جو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ شاید آنسوؤں کو خبر ہو جاتی ہے اپنے پیاروں سے بچھڑنے کی، سو وہ امڑ آتے ہیں۔ بات سن، ابو کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہ تھی۔ پاجی حنیف اپنا گھر بیچ رہے ہیں، 2.5 مرلے کا ہے۔ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ میں خرید کر تیرے نام کر دوں گا، تیرے نام جائیداد ہوگی تو کبھی بے آسرا نہ رہے گی۔ ابو کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بیا ان سے لپٹ گئی۔ آپ نے مجھے محبت دی، اعتماد دیا، باہنر بنایا، یہ کیا کم ہے؟ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ باپ سے لپٹ گئی۔ آنے والے دنوں نے یوں فیصلے کروائے جیسے انہوں نے مستقبل کی چاپ سن لی ہو۔ پا حنیف اپنا 2.5 مرلے کا گھر بیچ کر دوسرے شہر جا رہے تھے۔ بیٹوں نے سنا تو ناک منہ چڑھائی، بہوؤں نے رخ نہ ڈالا، یہاں تک کہ بہنوئی بھی خفا ہو گئے۔ لیکن ابو کے دبنگ انداز نے کسی کو بولنے نہ دیا۔ جس دن رجسٹری بیا کے نام ہوئی، ابو بات بات پہ مسکرا رہے تھے جیسے کوئی مشکل تھی جو آسان ہو گئی۔ انسان کو اپنے دائی اجل ہونے کا الہام ہو جاتا ہے، ابو کو بھی ایسے ہی الہام ہو گیا تھا۔ سو فکر مندی سمیٹے بیا کے لیے نا تمام حسرتیں لیے وہ راہ عدم سدھار گئے۔ ایسے بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ بیا گھنٹوں سوچتی رہتی، گمسم۔ ابو اس دنیا میں نہیں رہے، یہ احساس دلانے کے لیے مدت درکار تھی۔ اب بیا رانی کوئی نہ کہتا، وہ اپنے کھول میں بند ہو رہی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی امی سے اسے محبت تھی۔ ابو کی وفات کے بعد اسے علم ہوا وہ تو ابو سے
ان سے زیادہ محبت کرتی تھی، ہر رشتے سے بھی زیادہ۔ دن اداسی تنہائی میں گزر رہے تھے جب چھوٹی بھابھی کے کزن کی آمد ہوئی۔ وہ پاک پتن سے نوکری کی غرض سے آیا تھا، درمیانہ قد و قامت، بال پیچھے کر کے بناتا، سانولی رنگت اور تیز چمکیلی آنکھیں۔ ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھنے کا عزم تھا، صرف عزم، کیونکہ پڑھتا ہوا کبھی دکھائی نہ دیا تھا۔ یہ آتی سردیوں کے دن تھے، ابھی بھی سب صحن میں بیٹھتے، کسی کو بیا یاد نہ رہتی، بھائیوں کو کمی محسوس بھی ہوتی تو بچے اپنا راگ الاپتے، یوں وہ گھر میں قصہ پاری نہ بنتی جا رہی تھی۔ سب کے ہنسنے بولنے سے بے خبر بیا اپنے موبائل پر بیتے لمحے یاد کر رہی تھی۔ اچانک بیپ بجی۔ آپ تنہا کیوں رہتی ہیں؟ انجان نمبر تھا۔ میں آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، جیسے ہوا پتوں سے ہوتی ہے۔ اس نے چونک کر اسکرین کو دیکھا۔ جی کون؟ احسان، اجمل بھائی کا سالہ۔ ذہن میں بھابھی کا کزن بیٹھا ہوا تھا، کھڑکی سے بیا نے جھانکا، اس کی پشت تھی، بنا مڑے صرف گردن کو جنبش دی، جیسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہو۔ بیا تپ گئی۔ بھابھی کو بتا دیں یا بھائی کو؟ میری نیت بری نہیں ہے۔ اب پیغام آیا جیسے اس کی سوچ پڑھ لی ہو۔ بیا نے لائٹ آف کر دی، دھاڑ سے دروازہ بند کیا، گویا غصہ نکالا۔ سب چونک گئے ماں سوائے احسان کے، جس کے باریک ہونٹوں پر مسکراہٹ چمکی تھی۔ آنے والے دن بڑی تبدیلیاں لے کے آئے۔ احسان سب بچوں کے لیے چیزیں لے کے آتا، اپنی پھپھو کو بھی دو، خاص تاکید کرتا۔ آپا، بیا جی سے پوچھئے نا اوپن یونیورسٹی کے ایڈمیشن کب اوپن ہوں گے؟ در پردہ وہ بیا سے مخاطب ہوتا، چھوٹے چھوٹے اشعار، اقوال، گڈ مارننگ کے میسج کرتا، بھلے جواب ملے یا نہ ملے۔ آہستہ آہستہ بیا متوجہ ہو ہی گئی۔ دونوں عام سی گفتگو کرتے، موسم کا حال، ڈرامے، سیاست، مضامین، لیکن دونوں ایک دوسرے کے دل کا حال جاننے لگے تھے۔ بیا اس کو پڑھائی میں مدد دیتی، اسائنمنٹ بنا دیتی۔ وہ 5-6 برس بیا سے چھوٹا تھا، سو وہ اکثر ڈانٹ دیتی۔ بیا نے ابو کی پینشن اور کرائے سے گھر کے اخراجات اٹھا رکھے تھے۔ جب بھی یکم ہوتی، کسی نہ کسی بھائی کو اپنا کوئی مسئلہ یاد آ جاتا تھا۔ بھائیوں کی کوشش تھی گھر ان کے نام ہو جائے یا اٹرنی مل جائے۔ بہنوئی یقین دلاتے ہم حفاظت سے رکھیں گے، لیکن صدا کی نرم دل بیا اس معاملے میں بہت پکی نکلی، اور وجہ پاجی حنیف تھے جو ابو کے بعد اس کی رہنمائی کرتے۔ احسان اکثر پیسے مانگتا، وہ بلا حیل و حجت دے دیتی۔ گرم دوپہروں کا آغاز ہو چکا تھا۔ بیا سب کے لیے شکنجی بناتی یا نمکین لسی۔ شام کو تاروں بھری راتیں سب کو متوجہ کرتیں۔ آسمان پہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ کتنے دنوں کی حبس کے بعد ٹھنڈی ہوا خوشگوار تاثر پیدا کر رہی تھی۔ سب بچے چھت پہ شور و گل مچا رہے تھے۔ بیا کا بے ساختہ دل کیا وہ اس ہنگامے کا حصہ بن جائے، سو دبے قدموں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ گئی۔ ان دنوں دل خوش رہتا تھا، لبوں پر کوئی نہ کوئی گیت مچلتا رہتا، دل نے نئے انداز سے جینا سیکھ لیا تھا۔ احسان کی توجہ نے اس پہ مثبت اثر ڈالا تھا۔ کیا یہ محبت ہے یا محض دوستی؟ وہ اکثر خود سے سوال کرتی۔ اب بھی وہ دشمن جاں اوپر تھا اور بچوں کو پتنگ اڑانا سکھا رہا تھا۔ آئیے نا بیا جی، آپ کو بھی پیچا لگانا سکھا دوں، اس نے ذو معنی انداز میں کہا۔ وہ اس کے قریب کھڑی تھی جب اچانک اسے اپنے کندھوں پر سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو احسان کا ہاتھ اسے چھو رہا تھا، نامحسوس طریقے سے۔ اسے اچانک کسی غلط بات کا احساس ہوا اور وہ سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ کمرے میں آ کر وہ کتنی دیر اپنے حواس درست کرتی رہی۔ سامنے آئینے میں اپنا سراپا دیکھا۔ کاسنی رنگ کے لباس میں اس کی رنگت تپ رہی تھی۔ وہ الجھی بکھری لٹیں پیشانی پر تھیں۔ وہ خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کچھ غلط ہو جانے کا احساس دامن گیر تھا جب میسج کی بیپ بجی۔ آئی ایم سوری، آپ اتنی حسین کیوں ہیں کہ بندہ گناہگار ہو جاتا ہے؟ یہ معذرت خواہ انداز عامیانہ تھا۔ اس نے غصے کا ایموجی سینڈ کیا۔ جواباً سوری کے لگاتار اتنے میسج آئے کہ اسے لامحالہ معذرت قبول کرنا پڑی۔ احسان اس کے لیے گفٹس لاتا، کبھی چوڑیاں، کبھی کتاب، کبھی کوئی سوٹ۔
بیا کا جی چاہتا اس سے کھل کے پوچھے کیا وہ اس کی زندگی کا حصہ بن سکتی ہے، لیکن ایک جھجک دامن گیر رہتی تھی۔ احسان یہ سب کیا ہے؟ اجمل کی بہن ہے وہ۔ بیا واش روم میں تھی جب اس نے یہ سرگوشی سنی۔ میں کیا غلط کر رہا ہوں؟ مقابل حیران تھا۔ اگر تم سنجیدہ ہو تو بات بڑھاؤں؟ آپا کیا ہو گیا آپ کو؟ احسان کے لہجے میں تمسخر۔ اس کا دل چیر گیا۔ کیوں، کیا قباحت ہے؟ یہ 2.5 فٹی رہ گئی ہے میرے لیے۔ اداس بلبل تھی بیچاری، میں بھی فارغ۔ مجھے افسوس ہوتا جب چھپ چھپ کے اسے نین بہاتے دیکھتا، بس تھوڑی سی ہمدردی کر لی اور بس۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ بس تھوڑا زندگی کی طرف لے آیا۔ قسم لے لو کبھی شادی کی بات نہیں کی، نہ بری نکاح ڈالی۔ ہاں پیسوں کی ضرورت تو سب کو رہتی ہے، بس وہ مدد کر دیتی ہے۔ اس کے لہجے میں ڈٹائی تھی۔ بیا کا رواں رواں متوجہ تھا، لیکن خاموشی ظاہر کر رہی تھی کہ اب وہاں کوئی نہیں ہے۔ بیا ساکت و صامت تھی۔ 2.5 فٹی اداس بلبل فراغت میں مصروفیت۔ سامنے شیشے میں وہ خود کو دیکھ رہی تھی، جیسے ایک بار بچپن میں خود کو دیکھا تھا۔ نہ آنسو نکلے نہ سسکی، بس دل ڈھہ گیا تھا۔ اس کو ڈپریشن ہو گیا۔ احسان واپس پاک پتن چلا گیا۔ ایسا بھابھی کی ایما پہ ہوا تھا۔ بہنیں آئیں، ماں جائی کی حالت دیکھ کر خوب روئیں، بھابھیوں سے لڑیں، بھائیوں کو سنائیں۔ ہماری لاڈلی بہنا امی زندہ ہوتی تو یہ ان حالوں میں ہوتی۔ شیمی آپی نے دبنگ انداز میں کہا تھا۔ چھوٹی بھابھی چور بن گئی، بڑی بھابھی بھی بڑ بڑ کرتی۔ ہاں جیسے ہمارا کیا در ہے، بیا کی شادی کر دیتے ہیں۔ سومی آپی نے تجویز پیش کی۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں اب نارمل ہوں۔ سنا آپ نے؟ ٹھگنی 2.5 فٹی، اس نے چیخ کر کہا اور رونے لگی۔ شیمی آپی نے گلے لگایا اور تھپکنے لگیں۔ ٹھیک ہے گڑیا، جس طرح تمہاری مرضی۔ بیا کو ان کے پاس سے امی کی خوشبو آتی، اب بھی سکون ملنے لگا۔ شیمی آپی کئی ہفتے اپنا گھر بار چھوڑ کے اس کے پاس رہیں۔ ذہنی علاج کروایا، توجہ دی، اس کے من پسند کھانے پکاتیں۔ ایک دن بھائی کی شادی کی مووی دیکھتے ہوئے آپی نے کہا، بیا تم مہندی کتنی اچھی لگاتی تھی، میک اپ کا بھی شوق ہے، ایسا کرو پارلر کا کورس کر لو۔ بیا نے چپ چاپ انہیں دیکھا۔ ہاں نا، وقت اچھا گزرے گا، ذہن بڑھ جائے گا۔ ذہین ہو، میں کل ہی شمع سے بات کرتی ہوں۔ شمع ان کی دوست تھیں، پارلر چلاتی تھیں۔ بہت سی لڑکیوں کو کورس کروایا، مناسب ریٹس، اچھا ماحول۔ بیا کچھ لمحے سوچنے کے بعد راضی ہو گئی۔ بہن بھائی بہت پیارے رشتے ہیں، جینے کا سبب، مشکل میں سہارا۔ بیا بھی اب سنبھلنے لگی تھی۔ بھائی بھی وقت دیتے، کچھ گھر والوں کا پیار، کچھ اپنی قوت ارادی، حالات سے سمجھوتا۔ دل سنبھلنے لگا تھا، جیسے صبر آ گیا ہو۔ سب کچھ ویسا تھا، بس بیا بدل گئی تھی۔ آپی آپ کا گھر نظر انداز ہو رہا ہے، اس نے کافی ماہ بعد خود سے رائے دی تھی۔ تم پہلے کی طرح ہو جاؤ نا بیا رانی۔ آپی نے گلے لگایا۔ دونوں کی آنکھیں بھیگ گئیں، جیسے ابو کا لہجہ گونجا ہو۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ دل نے چپکے سے سوال کیا۔ اور اس رات بیا نے فیصلہ کیا کہ وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گی۔ یہ زندگی ہے، یہاں بہت سے لوگ ملتے ہیں۔ احسان نے واقعی کبھی شادی کا وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ بہت آگے کا سوچنے لگی تھی۔ بریکٹ لڑکیوں کے خوش فہم دل یا گاہک مردوں کے چھل فریب۔ اس نے اپنا سفید لباس نکالا جس پہ ہلکی زرد اور سبز کڑھائی ہوئی تھی۔ سیدھا پاجامہ، نیٹ کا دوپٹہ۔ اس نے بال اسٹریٹ کیے، پرفیوم چھڑکا، نو لک سافٹ میک اپ کیا، پہلے کی طرح با اعتماد فریش، بس آنکھوں کی اداسی کاجل سے چھپائی تھی۔ اور شیمی آپی کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ بھابھیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اچھا ہوا احسان چلا گیا، بڑی بھابھی کے لہجے میں کھوج تھی۔ جی، چھوٹی نے یک لفظی تبصرہ کیا اور سبزی کی ٹوکری لیے کچن میں چلی گئی۔ راستے میں بیا حالات کے متعلق سوچتی رہی، کبھی دل بھر آتا، کبھی آنکھیں ڈبا جاتی۔ شیمی آپی نے جس طرح اسے سمیٹا تھا وہ اب ان کی مقروض تھی۔ شمع کا پارلر جدید سہولیات سے مزین تھا۔ ورکر کا ایک جیسا مخصوص یونیفارم، شوخ و چنچل لڑکیاں، دھیمی دھیمی موسیقی،
ایک پل کو بیا کا دل ہلکا ہو گیا۔ شمع پرجوش ہو کے ملی، ان دونوں کو اپنے آفس لے گئی۔ تمہارا ایک ٹیسٹ ہے، مہندی لگا کے دکھاؤ۔ اس نے مہارت دکھائی، پھر خوشگوار ملاقات کے بعد اسے اگلے روز آنے کی ہدایت کی۔ واپسی کا سفر ہلکا تھا۔ اس نے شمی آپی کے بچوں کے لیے تحائف خریدے، آپی کو شاپنگ کروائی۔ اس بہن کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ امی ابو ان کی چھپ کر مدد کرتے، کبھی شوہر بیمار، کبھی بے روزگار، لیکن محبت کے معاملے میں ان کا دل بہت وسیع تھا۔ سب کی خدمت کرتی، باتوں سے تسلی دیتی، خود سے لاپرواہ، فربہی مائل، عام گھریلو سی یہ بہن کتنی خوبصورت تھی، کوئی بیا کے دل سے پوچھتا۔ اب بھی وہ بیا کو بار بار منع کر رہی تھی، لیکن بیا قدردان تھی اچھے رشتوں کی، اچھے لوگوں کی۔ بیا کی زندگی نئے دور میں داخل ہو رہی تھی، سیکھنے کی لگن تو شروع سے اس میں تھی۔ اب جو نیا ماحول تھا تو اس کی لگن نے میڈم کو بہت متاثر کیا تھا۔ آنکھوں میں حیرت، تحقیر، استعجاب، کچھ بھی نیا نہ تھا، لیکن اس نے پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی۔ دل ٹوٹنے کے جس عمل سے وہ گزری تھی، اس کے سامنے ہر نظر، ہر تبصرہ بیکار تھا۔ لڑکیوں کی خوشگمانیاں، کسی کی میٹھی نظر کے فریب۔ شکر ہے معاملہ زیادہ نہ بگڑا تھا، اگر اس کی چیٹ بریکٹ بظاہر بے ضرر بھائیوں تک پہنچ جاتی۔ اس نے دل پر تف بھیجی، نادان ضدی دل کتنا خوار کرتا ہے۔ وہ پوری توجہ سیکھنے پر دے رہی تھی، تھریڈنگ، ویکس، فیشل، غلطیاں، اصلاح، لگن، مستعدی۔ میڈم نے اس کے لیے خاص چوکی بنوا کر دی تھی، جس پر وہ چڑھ کے کام کرتی تھی۔ بیا کے ہاتھوں میں جادو ہے، نرمی ہے، اسی سے فیشل کروانا ہے، میرا ہیئر سٹائل انہی کے ہاتھوں سے سیٹ ہوتا ہے۔ یہ کسٹمرز کے کمنٹس تھے جن کے لیے کوہ تا قامت بیا اب ضرورت بن چکی تھی۔ اس نے خود کو بہترین ثابت کیا تھا۔ وہ مصروفیت کے ذریعے دل کی شکستگی پر پھایا رکھنا چاہتی تھی۔ میں خود کو اتنا مصروف کرنا چاہتی ہوں کہ جب بستر پہ لیٹوں تو کچھ بھی یاد نہ رہے ماں سوائے نیند کے۔ وہ تھک کر یہی سوچتی، لیکن نیند کوسوں دور رہتی۔ امی ابو یاد آتے، احسان کی بے وفائی، اپنی حماقت۔ سب لڑکیوں میں اس کی ذہنی ہم آہنگی ہنا سے ہوئی تھی۔ ہنستی مسکراتی، من موجی سی، میڈم کی ڈانٹ کھا کے بھی دانت نکالتی رہتی تھی، کسٹمرز کے نخرے سہ جاتی۔ چکنا گھڑا بیا نے اس کی حرکتوں پہ لقب دیا تھا، اداس روح۔ اس نے بھی حساب برابر کر دیا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں خفگی دیکھ کے ہنسنے لگی۔ اچھا سوری۔ معذرت کا انداز اتنا بے ساختہ تھا کہ دونوں میں دوستی ہو گئی۔ قریب آنے سے علم ہوا کہ ہنا کی ہنسی میں کتنے آنسو دفن تھے، اس کے ذات کتنی تنہا تھی، لیکن وہ کسی کو خود میں جھانکنے کی اجازت نہ دیتی۔ لوگ وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو ہم دکھانا چاہیں، وہ آرام سے جواب دیتی۔ ہنا کا نکاح اپنے کزن سے ہوا تھا جو محبت بھی تھا۔ شادی سے محض چند دن پہلے کسی نے گولی مار دی۔ اسے خود کو سنبھالنے میں مدت لگی تھی۔ جب حالت سنبھلی تو گھر کے بڑوں نے شادی کر دی۔ وہاں سے بانجھ کا خطاب ملا، ساتھ طلاق کا پروانہ بھی۔ بیوہ، منحوس، مطلقہ کے القاب سننے سے بہتر تھا خود کو بدل دیا جائے۔ سو وہ اب یہاں تھی، چٹکلے چھوڑتی، ہنستی، مسکراتی۔ پیاری ہنا اس کے کتنے قریب آ گئی تھی نا۔ بیا نے ڈرتے ڈرتے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اس نے فوراً تھام لیا بلا ہیلو حجت۔ تب بیا کو معلوم ہوا کہ ہنا کو ایک کندھے کی ضرورت ہے جہاں وہ شرمندگی کے آنسو بہا سکے، اور بیا ایسی ہی دوست تھی۔ تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ دونوں لنچ ٹائم میں بیٹھی چکن بریانی سے لطف اٹھا رہی تھیں۔ بیا نے یوں دیکھا جیسے انہونی بات ہو، پھر خود کی طرف اشارہ کیا اور کندھے اچکائے جیسے یہ بھی کیا موضوع ہے۔ تمہارا دل کتنا خوبصورت ہے نا، ہمدرد، حساس، وہ بھی تم جیسا ہے۔ ہنا کے لہجے میں پیار تھا۔ کون؟ اس نے سرسری پوچھا۔ میرا کزن شجاع، وہ میرا دوست ہے، دکھ سکھ کا ساتھی۔ اس نے تکلیفیں دیکھی ہیں، جب زندگی کے دروازے بند ہو گئے تھے تو پہلا روزن وہی بنا تھا۔ بیا چپ چاپ سنتی رہی۔ بہرحال وہ اچھی سامع تھی۔ یہ شجاع سے پہلا تعارف تھا، اور پھر وہ لازم و ملزوم بن گیا۔ جب سب کے ہاتھوں میں تیر تھے، نشتر تھے، تو شجاع مجھے امید دلاتا، زندگی کا درس دیتا۔ میں نے جینا اسی سے سیکھا ہے۔ ہنا کے لہجے میں محبت، عقیدت اور مان تھا۔ اس کی اپنی زندگی بہت مشکل تھی۔ ماں باپ نہیں تھے، بہن بھائی لاپرواہ بلکہ خود غرض۔ وہ صدا کا سادہ دل جو محبت سے بات کرتا، جان وارنے کو تیار ہو جاتا۔
بیا بیزار ہو جاتی تھی۔ یار کیا کروں، ایک تم ہی تو میری دوست ہو جو اندر جھانک سکتی ہو۔ اس کے چہرے پہ پھیلی بوریت ناگواری ہنا کو خاموش کروا دیتی تھی۔ اس نے خود سے شجاع کے متعلق کبھی سوال نہ کیا تھا۔ میں شجاع سے تمہارا ذکر کرتی ہوں، وہ بھی بور ہو جاتا ہے، کہتا ہے آپ ہی دنیا بڑی ٹھگ باز ہے۔ اس نے شرارت سے کہا۔ ہنا، بیا نے غصے سے دیکھا تو وہ ہنس پڑی۔ ایک روز موبائل پر اس کی پکس دکھائیں، صاف رنگت اور اچھے نقوش کا لڑکا، 27-28 برس کا لڑکا، کبھی آفس میں بیٹھا، کبھی بالکنی کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا۔ اس نے سرسری سی نظر ڈالی۔ کیا کرتے ہیں تمہارے کزن؟ اس نے یوں ہی سوال کیا تھا۔ پراپرٹی ڈیلر ہیں، گرافک ڈیزائنر ہیں، ہر کام میں محنت کرتے ہیں۔ شادیوں کا سیزن تھا اور کام کا بوجھ۔ بیا دلہنیں تیار کرتی، ہنا مہندی لگانے کی ایکسپرٹ تھی۔ اس دن ولیمے کی دلہن آئی تھی جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ہنسی ہونٹوں پہ سجی تھی کسی زیور کی طرح۔ میک اپ سے زیادہ کمال محبت کا تھا جو اسے اپنے شریک سفر سے ملی تھی۔ بیا خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہنا پہ نظر پڑی جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے نظروں میں پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ چیزیں سمیٹنے لگی۔ بیا نہ حاسد تھی نہ کمظرف، بس یوں ہی ایک خیال آیا کہ اس کائنات میں اس کے لیے کوئی ساتھی نہیں۔ اگلے روز مہندی کی دلہن آئی تھی، پھر نکاح کی۔ وہ سب لڑکیاں پرجوش تھیں، آنے والی زندگی کے متعلق خوشگمان۔ اس نے دل سے سب کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے یار، دونوں اب واپسی کا ارادہ کر رہی تھی۔ بیا نے کورس مکمل کر کے یہیں جاب کر لی تھی۔ نت نئے کسٹمرز آتے، نئے نئے قصے سننے کو ملتے، وہ سب کی سنتی، راز رکھتی، لیکن اپنا آپ کبھی عیاں نہ کیا تھا۔ اسے اپنا پندار بہرحال عزیز تھا۔ سب وہ ہسمکھ سی بیا کو ہی جانتے تھے۔ ہنا کچھ دنوں سے متذبذب تھی، گم میں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میرے امی ابو تمہارے گھر آئیں گے، اس نے اطلاع دی تھی، شجاع کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، بیگ اٹھایا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ کیا ہوا؟ کیا غلط ہے اس میں؟ ہنا کے لیے اس کا رویہ حیران کن تھا۔ میری شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں فٹ پاتھ پہ آگے پیچھے چل بل کے دوڑ رہی تھی۔ بات سنو، آخر ہوا کیا ہے؟ ہنا نے اس کا بازو پکڑ کے روکا تھا۔ تم میری دوست ہو، مذاق بنا رہی ہو میری دوستی کا؟ میں اب نارمل ہوں، سنا تم نے؟ بیا رو پڑی تھی۔ احسان کی باتوں کا غبار اب نکلا تھا۔ ہنا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو لڑکیاں مجھ جیسی ہوتی ہیں نا، ٹھگنی، بونی، 2.5 فٹی۔ اس نے اذیت سے اپنی جانب اشارہ کیا تھا اور دکھ سے آنکھیں مینچ لی تھیں۔ ان کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے آتی ہیں اس دنیا میں کہ لوگ ان سے دعائیں کروائیں، ان کا مذاق بنائیں، ان سے عبرت پکڑیں اور والدین کے گناہوں کی سزا سمجھیں۔ وہ ہنا کے گلے لگ کے رو رہی تھی۔ رات کے وقت کی جلتی بجھتی روشنیاں تھیں۔ وہ دونوں فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھی تھیں۔ ہنا خاموشی سے اسے سنتی رہی، کمر سہلاتی رہی، یہاں تک کہ وہ خود ہی خاموش ہو گئی تھی۔ میں نہ وضاحت دوں گی نہ مزید کچھ کہوں گی، بس ایک بار اپنے گھر آنے دو، ایک بار، پھر جو فیصلہ ہوگا نا مجھے قبول ہوگا۔ بیا خاموشی سے اٹھی، وین میں بیٹھ گئی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا، ہنا سر جھکائے فٹ پاتھ پہ چل رہی تھی۔ کہیں میں یہ رشتہ بھی نہ کھو دوں۔ اچانک اسے خیال آیا تھا، دوستی کے نام پہ واحد رشتہ۔ اس کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ گھر آ کر اس نے کپڑے بدلے اور خاموشی سے لیٹ گئی۔ شجاع کا ہاتھ مانگنے، بار بار جملہ کانوں میں گونجتا۔ اس نے شمی آپی کو سب ماجرا سنایا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ نیک سبب بنائے تیرے لیے، انہوں نے پیار سے کہا، اور اگلے دن رکشہ کروا کے میکے آن پہنچی۔ بھائیوں کو بتایا، ٹھیک ہے ہم سب مل لیتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ طلحہ تھا۔ بھابیاں کچھ حیران، کچھ متاثر۔ جمعے کے دن ہنا اپنے والدین کے ساتھ آئی۔ شجاع کے بہن بھائی بھی ہمراہ تھے۔ سب بہت پیار سے ملے، جیسے مدتوں سے واقف ہوں۔ بیا کو پیار کیا اور اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ بیا کا دل دھڑک رہا تھا۔ 2 دن بعد شمی آپی، بھائی بھابھی گئے اور مطمئن ہو کے آئے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، آپی نے کہا۔ وہ جو مسترد ہونے کا خدشہ رکھے ہوئے تھی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ان لوگوں کی طرف سے کسی تیکھے رویے کو سننے کی منتظر تھی، لیکن سب کچھ ٹھیک رہا جیسے معلوم نہیں کب کے شناسہ تھے۔ ہنا اس کے ہم قدم تھی، حوصلہ دیتی، ڈھارس بندھاتی۔ ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ شجاع
پتہ نہیں کیا مٹا ہوا لفظ، بہت اچھا ہے، کم از کم تمہارے مقابلے میں خوش اخلاق ہنسمکھ ہے۔ ہنا نے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ جب نصیب بنتا ہے نا تو اسباب بنتے چلے جاتے ہیں، نہ جانے کہاں سنا تھا، پڑھا تھا، بس یقین آ رہا تھا۔ بھائیوں نے مطمئن ہو کر ہاں بھجوا دی تھی۔ بھابیاں خاموش تھیں۔ احسان نہ جانے کہاں غائب تھا۔ بیا کو بھی پرواہ نہ تھی، اس نے رب سے معافی مانگی تھی اور اپنے لیے اچھے نصیب کی دعا کی۔ شیمی آپی نے ماؤں والا کردار ادا کیا تھا۔ پارلر، سہیلیاں، آس پڑوس کی لڑکیاں سب نے رونق لگا دی تھی۔ بات خوبصورتی، پیسے، تعلیم کی نہیں ہے بیا، نصیب کی ہے۔ اگر ظاہری ساخت میں کمی کا تعلق نصیب سے ہوتا نا تو کوئی خوبصورت لڑکی کبھی بیوہ نہ ہوتی۔ محبت، عزت نصیب سے ملتی ہیں، تمہیں مل گئی ہیں، شکر کرو۔ ہنا نے اس کے ہاتھ تھام کر تسلی دی تھی۔ ابو کے فیصلے، اس کی سیکیورٹی، پینشن، وہ 1 روپے کے لیے بھی بھائیوں کی مقروض نہ تھی، یہاں تک کہ جب انہوں نے کچھ دینا بھی چاہا تو اس نے واپس کر دیا۔ بیا گڑیا، ہمارا بھی کچھ فرض ہے۔ یہ طلحہ بھائی تھے۔ وہ بھائیوں کے ہاتھ تھام کے رو پڑی۔ وعدہ کریں یہ ہاتھ میرے سر پہ سلامت رہیں گے اور یہ دروازے کبھی نہ بند ہوں گے۔ اجمل بھائی نے اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ اسے ماں باپ کی کمی قدم قدم پہ محسوس ہو رہی تھی۔ شیمی، سومی کے بچوں نے رونق لگائی۔ یوں جو لمحہ سب کو ناممکن لگتا تھا، جب معاملات طے ہوئے تو ہوتے چلے گئے اور پتہ بھی نہ چلا۔ سب کچھ بخیر و عافیت ہو گیا۔ یوں بیا رانی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو گئی۔ اجلا عروسی سنہری تھا، ہر شے میں یہ رنگ نمایاں تھا۔ سرخ گلابوں سے کمرہ مہک رہا تھا۔ مجھے سنہرا رنگ پسند ہے کیونکہ یہ خوابوں کا رنگ ہے، امیدوں کا رنگ بھی تو یہی ہے، اس نے ہنا سے کہا تھا، اور یہ سب وہ پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شجاع کو اس کی پسند یقیناً ہنا نے بتائی تھی۔ اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ السلام علیکم، شائستہ لہجہ۔ اس نے جھکا ہوا سر اٹھا کے دیکھا تو وہ شجاع تھا۔ وہ اس جیسا تھا، بالکل اس جیسا، قد و قامت میں۔ ایک گہرا سانس اس کے سینے سے نکلا تھا۔ امید ہے ہم دونوں اچھے جیون ساتھی ثابت ہوں گے، دھیما لہجہ اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ شجاع اچھا تھا، بہت اچھا، یوں جیسے وہ کبھی بھی اجنبی نہ تھے۔ ہنا تمہارا ذکر کرتی تواتر سے میں بور ہو جاتا، رفتہ رفتہ تمہارا ذکر سننا میری عادت بن گئی۔ ایک لڑکی جو اداس رہتی تھی، مایوس بھی، اس کے پاس رشتے بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، دوست بھی، پھر اداسی کیسی؟ کبھی مجھے غصہ آتا، کبھی ہمدردی محسوس ہوتی، پھر مجھے اندیکھی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ شجاع چائے پیتے ہوئے اپنے احساسات بیان کر رہا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے اسے سنے جا رہی تھی۔ بیا کو یہ پسند ہے، وہ پسند ہے، وہ یوں بات کرتی ہے، میں جیلس ہو جاتا۔ میرا اپنا بچپن بہت ادھورا، مایوس، خالی تھا۔ والدین تھے نہیں، بہن بھائی بے حس، غربت تھی۔ مجھے سب بونا کہتے، کوئی کہتا جو لوگ گناہ گار ہوتے ہیں انہیں ایسی اولاد ملتی ہے۔ شجاع کا لہجہ اداس تھا اور آنکھوں میں نمکین پانی۔ رشتہ دار کہتے اسے مزار پہ چھوڑ آؤ۔ میں روتا، رب سے ناراض ہو جاتا، لوگوں سے لڑتا، لیکن میں نے خود کو کبھی ادھورا نہیں سمجھا۔ شجاع کا لہجہ کتنا خوبصورت ہے، بیا نے چپکے سے سوچا۔ چھوٹے موٹے کام کرتا، اسکول جاتا تو بچے تنگ کرتے، میں بھی مزہ چکاتا، کبھی کسی کی کاپی خراب کرتی یا یونیفارم پر انک پھینکتی، بدلہ ضرور لیتا۔ شجاع کی مسکراہٹ میں شرارت چھپی تھی۔ پھر ہنا کی امی مجھے اپنے گھر لے آئیں، ان کے دل میں خدا نے یہ خیال ڈالا تھا۔ بیا کی نظریں چائے کے کپ پہ جمی تھیں، جس سے اٹھتی بھاپ کب کی معدوم ہو چکی تھی۔ میں نے گھر میں ان سے پڑھا تھا، اوپن یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کی۔ ہنا کے بھائی نے مجھے کمپیوٹر کورس کروایا، ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس رکھوا دیا۔ میں ان کا آفس بوائے تھا۔ جب پہلی بار تنخواہ ملی نا تو وہ میں نے فوراً ہنا کی امی کو دی اور ان کے گلے لگ کے رونے لگا۔ شجاع بیتے لمحوں کی قید میں تھا۔ انہوں نے مجھے ماں والا پیار دیا ہے، مان، بھروسہ اور دعا۔ بچپن کی تلخی، کڑواہٹ، سب اس بوسے نے تلف کر دی۔ محبت سے بڑا اور کوئی جادو نہیں ہے۔ اس نے گیلی آنکھیں مسل دی تھیں۔ فلیٹ میں مانوس سی خاموشی بکل مار کے بیٹھ گئی تھی۔ بیا ایک انوکھی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ شجاع بولتا رہے، وہ سنتی رہے۔
اس فلیٹ رشتوں کی محبت پیسے کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے۔ مجھے لڑکیاں ٹھکرا دیتی تھیں یا ان کے والدین۔ وہ اذیت سے مسکرایا۔ ٹکرانے کی اذیت شجاع نے بھی جھیلی ہے۔ اس نے چپکے سے سوچا، میں ایسے معذور دیکھے ہیں جو بھیک مانگ رہے تھے، اپنے کاموں کے لیے دوسروں کے محتاج، خود سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے تھے۔ پھر میں نامکمل کیسے تھا بھلا؟ اس نے سوال کیا۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے جو خوبصورت سراپے کے مالک تھے لیکن کئی علتوں میں مبتلا، نشے باز، تعفن زدہ کردار۔ میں ان سے بہتر تھا، بہت بہتر۔ قد کم تھا لیکن ارادے بلند تھے۔ جسمانی ساخت میں کمی تھی، ہمت میں نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے بیا کو دیکھا۔ میں چاہتا ہوں میری بیا بھی ایسے ہی دلیر ہو۔ تم اپنا پارلر کھولو یا بوتیک، بس اپنے ہنر سے ثابت کرنا کہ تم کسی سے کم نہیں۔ میں ہر قدم پہ تمہارے ساتھ ہوں۔ بیا چپ چاپ اسے سن رہی تھی، سحر زدہ ہو کے۔ اس کا دل حنا کے لیے دعا گو تھا، جو اچھے ساتھی تک پہنچانے کا وسیلہ بنی تھی۔ زندگی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ کچھ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کچھ مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ فاتح ہیں یا نہیں، اس کا علم تب ہوتا ہے جب آپ میدان میں اترتے ہیں۔ بیا اور شجاع ایک جیسے تھے، جسمانی ساخت اور زندگی کی تلخیوں میں ایک جیسے رویے دیکھے تھے۔ ناکامیاں بھی یکساں تھیں، ٹکرائے بھی گئے تھے اور تضحیک کا شکار بھی بنے تھے۔ لیکن بیا اور شجاع ایک جیسے نہیں تھے، فرق سوچ کا تھا۔ بیا کمزور ہوتی چلی گئی، شجاع نے خود کو مضبوط بنا لیا تھا۔ وہ مسترد ہو کر بیمار ہوتی چلی گئی، شجاع ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ بظاہر دونوں نامکمل تھے، لیکن اب ایک دوسرے کی تکمیل کر کے شاداں و فرحاں تھے۔ اپنی ذات کی تکمیل کے اب انہیں زندگی میں مزید خوشیاں درکار تھیں۔ آدم و حوا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، جلوت میں بھی خلوت میں بھی۔ آدم کی جنت حوا کے بنا ادھوری تھی اور سونی بھی۔ اس کا احساس شجاع کو آج ہوا تھا۔ عورت سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مرد کے بنا کتنی نامکمل ہے، اور مہربان ساتھی کا ساتھ وجود مکمل کرتا ہے۔ یہ کوئی بیا کے دل سے پوچھتا۔ ماحول پرفسوں تھا اور محبت کا تلسم حاوی تھا۔ کیا یہ کوئی تخیل ہے، وہمہ؟ بیا نے چپکے سے سوچا تھا۔ مجھے ڈر ہے یہ خواب ٹوٹ نہ جائے۔ بیا کی مدھم سرگوشی میں خوف اور خدشے چھپے تھے۔ زندگی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے، وہ اکثر سوچتی۔ آخر اس نے شجاع سے پوچھ لیا۔ ہاں، جب من پسند شخص ہمراہ ہو نا تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ شجاع نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں محبت رقص کر رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں کو چھوا۔ زندگی بدصورت نہیں ہوتی، بس کچھ لوگ ہماری زندگی میں زہر گھول دیتے ہیں اور ہمیں اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے کسی کو بھی، شجاع نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا اور کافی پھینکنے لگا۔ لوگوں کی تضحیک بری نظریں، طنز یا جملے اب بھی سماعتوں کا حصہ بنتے تھے، لیکن اس کا دل بدل چکا تھا۔ اس نے شکوے سے شکر کی طرف قدم بڑھا لیا تھا۔ حنا سے جب بھی رابطہ ہوتا ایک خوشگوار ماحول میں ہوتا۔ مجھے خوشی ہوگی جب تمہارا گھر بھی آباد ہو جائے گا۔ بارش کے موسم میں چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس نے محبت سے اپنی سہیلی کو دیکھا جو اپنے غموں کو ہنسی میں چھپائے ہوئے تھی۔ کیا ایسا ممکن ہے بیا؟ اس نے سوال کیا تھا۔ ہاں، خدا اچھے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس نے حنا کو تسلی دی تھی۔ چائے کی خوشبو میں محبت کی باز بھی شامل ہو گئی تھی۔ بیا اور شجاع کی روٹین تھی کہ وہ دونوں اتوار کا دن گھر سے باہر گزارتے۔ شجاع کی خواہش ہوتی کہ وہ دونوں کسی پارک یا ریسٹورنٹ میں وقت گزاریں۔ بیا کو پتہ بھی نہ چل سکا کہ کیسے اور کس طرح وہ شجاع کی مرضی کے رنگ میں ڈھل گئی تھی۔ تم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، بس اب جو ہے حال ہے۔ سوشل میڈیا پہ اپنی صلاحیتوں کو آزماؤ، بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جنہیں تمہاری ضرورت ہوگی۔ شجاع نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ مجھے ہارنے سے ڈر لگتا ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ اب بھی؟ یعنی بیا کو اب بھی ڈر لگتا ہے؟ شجاع نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ چلو تمہارا مختلف ایپس پر اکاؤنٹ بناتا ہوں، ایکٹیو ہو کے رہو گی نا تو ڈر بھاگ جائیں گے۔ بیا کو احساس ہوا اس کے پاس جو ہنر ہے وہ ان سے کس طرح کام لے سکتی ہے۔ اب بیا تھی اور اس کی مصروفیات۔ وہ اپنی پوسٹ میں لکھتی کہ کس طرح شجاع نے اسے سہارا دیا۔ وہ اپنی ویڈیوز کی مدد سے لڑکیوں کو میک اپ کرنا سکھاتی۔ کبھی کچن میں کھڑی کوئی ڈش تیار کر رہی ہوتی، کبھی کوئی
یاد شیئر کر رہی ہوتی۔ اس کا انداز اتنا دلکش ہوتا کہ اس کے فالوورز مستقل بڑھ رہے تھے۔ ایک دن ایک نجی چینل والوں نے بیا سے رابطہ کیا۔ وہ اسے اپنے شو میں مدعو کرنا چاہتے تھے ایک سیلیبریٹی کے طور پہ۔ میری ہر کامیابی، میرا ہنر، میرے والد اور شجاع کے نام، جنہوں نے مجھے اس گھٹن سے نکالا جو میری جیسی لڑکیوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے کہا تھا۔ قریب بیٹھے شجاع کی آنکھوں میں فخر تھا۔ تالیوں کی گونج نے بتایا کہ سب کو بیا کی گفتگو کس قدر پسند آئی ہے، اور کسی ڈھابے پر چائے کے برتن دھوتے احسان کی نظریں مستقل اسکرین پر تھیں، جہاں بیا اپنے شوہر کے ساتھ طمطراق سے براجمان تھی۔ زندگی کس موڑ پہ ہمیں لا کھڑا کرتی ہے؟ احسان نے مایوسی سے سوچا۔ یہ ٹھگنی، اپنے جیسا ہی ملا ہے اسے۔ اپنی جلن پر وہ یوں ہی قابو پا سکتا تھا۔ بیا بالکنی میں کھڑی موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب اس کی نظر سامنے کھیلتے ہوئے بچوں پہ پڑی۔ بیا خالہ ہماری فیورٹ ہے۔ بچہ پارٹی کو بیا سے لگاؤ تھا۔ اس کی آنکھیں جلملا گئیں۔ کتنے لمحے دھیان کی گود میں آن گرے تھے۔ اسی سمے بیا کو احساس ہوا کہ اس کے آنگن میں کتنی خاموشی ہے۔ شجاع کے ساتھ زندگی مکمل لگتی تھی، لیکن کبھی کبھی کوئی خیال چٹکی لے ہی لیتا تھا۔ یہ حقیقت ہے، وہ خواب جو اب تعبیر بنا ہے۔ شجاع نے ہاتھ تھام کے احساس دلایا۔ میں جس ٹوٹ پھوٹ، دکھ، ٹھکرائے جانے کے عمل سے گزری ہوں نا، مزید قدم اٹھانے سے ڈرتی ہوں۔ بیا نے سر جھکا کے کہا، کیسا دکھ، کیسی اذیت؟ شجاع نے لا علمی سے دیکھا۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھ جیسا ادھورا، نامکمل دنیا میں آئے اور اس دکھ سے گزرے جس سے میں گزری ہوں۔ بیا کے گلے میں نمکین گولا پھنس گیا تھا۔ تم ادھوری ہو، میرے ہوتے ہوئے نامکمل۔ شجاع نے اسے کندھوں سے تھام کے سیدھا کیا تھا۔ کاش مجھ میں اتنا اعتماد ہوتا۔ اس نے رشک سے شجاع کا مطمئن چہرہ دیکھا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہیں بچی معذور، نامکمل نہ ہو، بیا نے اٹک اٹک کے کہا تھا۔ جس نے تمہیں اور مجھے ایک کرنے کے لیے حالات سازگار کیے ہیں نا، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اس سے مانگ کے دیکھو۔ ایک بار میں نے تمہیں شدت سے مانگا تھا، دیکھ لو، مایوس نہیں ٹھہرا۔ آؤ اس رب کے حضور درخواست کریں کہ وہ ہمیں اولاد عطا کر کے سرخرو کر دے۔ جس نے مجھے بیا رانی عطا کی ہے نا، اسی طرح اولاد بھی دے دے۔ وہ جذب کے عالم میں تھا۔ بیا کا ذہن ایک ہی لفظ بیا رانی پر اٹک گیا تھا۔ ابو جو اسے دعائیں دیتے تھے، بیا رانی کہتے تھے۔ اب یہ مہربان شخص تھا۔ یقیناً ابو کی دعائیں مستجاب ہوئی تھیں۔ یقیناً اس کی بھی دعا قبول ہوگی۔ اسے اپنی خوش نصیبی پہ آج یقین آیا تھا۔ اس نے طمانینت کے ساتھ آنکھیں موند لی تھیں۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول بیا رانی۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ ناول بہت ایموشنل سا لیکن بہت اچھا تھا۔ مجھے اسٹوری بہت پسند آئی۔ اپنی رائے دیجیے گا، آپ کو ناول کیسا لگا۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔